वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है कि आज हमारा 100वां एपिसोड मुकम्मल होने जा रहा है, जहां पे हम जश्न आज़ादी की तैयारियों की बात कर रहे हैं, उस सफ़र की बात कर रहे हैं कि जो आज़ादी का सफ़र था। हम इसके साथ साथ बात कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम सुबह वतन के सफ़र की भी। हमने जब ये आगाज़ किया था, सफ़र चलते चलते 100 तक पहुंचा और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। इससे पहले कि इससे मज़ीद गुफ्तगू करते हुए हम आगे बढ़ जाएं, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान आसिम साहब, जो कि नात ख़्वां भी हैं, शायर भी हैं और मिली नग़मा भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, नज़्म भी लिखते हैं। इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए वक्त निकाल के जी। मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। और इनके साथ आपकी वो जिनको मैं कहता हूँ कि ऐसी शख्सियत है जिनका आपको इंतज़ार रहता है कि आप उनसे ख्वाबों की ताबीर के हवाले से पूछें, तो जनाब शेख इब्न यूसुफ अल मुअब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। शेख साहब वेलकम जी, और आपको मुबारकबाद भी जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। वेलकम प्रोग्राम के लिए जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरान। और मुबारकबाद इसके लिए कि 100 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह लोग जी ख्वाब देखते हैं, ख्वाब की ताबीर जानते हैं, फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको कुछ समझाने की ज़रूरत होती है। तो आपने इन सब प्रोग्राम्स में अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी है और इसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ है अवाम उन्नास को, और लोग आपसे अब मोहब्बत मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा करने लगे। जी। तो बारिकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए जी। असल में बात यह है कि आप जहाँ किसी की ख्वाब होती थी जी, तो उसके बारे में जब ताबीर बयान की जाती थी, हमेशा आपको रहते थे कि साहिब ख्वाब के लिए कुछ सलूशन मिले। आप हमेशा उनको रहते थे और हमेशा उनके लिए अच्छी से अच्छी रहनुमाई निकलती थी मुंह से, जो अल्लाह ताला दिल में डालता था। तो आपकी बहुत ज़्यादा इसके बारे में कोशिशें हैं। अल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। अल्लाह आपकी इस नेकी को कबूल फरमाए और आपके इस प्रोग्राम को जो आप इतनी कोशिश करते हैं, आपके बड़ों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, इसको सदका जारिया बनाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इज़्ज़तों से नवाजे। ये जी टीम वर्क है, पैगाम टेलीविज़न सुबह वतन का ये टीम वर्क है, जिसमें शेख साहब शामिल हैं, अब्दुर्रहमान साहब आज तशरीफ़ लाए, ये शामिल हैं, मेरी छोटी सी अपनी काविश है, मेरी टीम की काविश है, मेरे कैमरामैन्स की काविश है, मेरी मैनेजमेंट की काविश है। और ये बेसिकली जो आइडिया कंसीव किया गया था वो हाफिज़ नदीम साहब जो इस शिप के कैप्टन हैं, उन्होंने कंसीव किया था ये आइडिया। फिर उसके बाद फ़खरुल इस्लाम साहब, फिर मेरी और बाकी सारी टीम, इनसे भी आज आपको मैंने मुतारफ़ करवाना है, इनसे मुलाकात भी करवानी है, बहुत सारी बातें हमने करनी है, ख्वाब भी हैं जो लोगों ने देख रखे हैं उनके बारे में भी बात करनी है। तो पहले चलेंगे अब्दुर्रहमान साहब की जानिब और सर आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें बताइए क्या सुना रहे हैं आप हमें। आपकी समातों की नज़र अकीदत के फूल बहज़ूर सैयदुल मुरसलीन आफ़ताब रिसालत की बातें करो, आफ़ताब रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, आफ़ताब रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, दूर होंगी गमों की घटाएं सभी, दूर होंगी गमों की घटाएं सभी, चैन मिल जाएगा दिल बहल जाएगा, चैन मिल जाएगा दिल बहल जाएगा, बन के आए जहानों की रहमत थे जो, बन के आए जहानों की रहमत थे जो, उनका उसवा मुकम्मल ही अपना लो सब, उनका उसवा मुकम्मल ही अपना लो सब, सुरखरू दो जहानों में हो जाओगे, सुरखरू दो जहानों में हो जाओगे, दस्त में उनका दामा जो मिल जाएगा, सुरखरू दो जहानों में हो जाओगे, दस्त में उनका दामा जो मिल जाएगा, मुंह को मोड़ा अगर उनसे तो जान लो,
منہ کو موڑایا اگر ان سے تو جان لو، مل سکے گا نہ تم کو ٹھکانہ کہیں، مل سکے گا نہ تم کو ٹھکانہ کہیں۔ ہاتھ کاٹو گے عقبہ میں حسرت سے تم، ہاتھ کاٹو گے عقبہ میں حسرت سے تم، جسم و جاں سب تمہارا دہل جائے گا، جسم و جاں سب تمہارا دہل جائے گا۔ معاشر کا منظر، جی جی، نفسا نفسی کا عالم باپا ہوگا جب، نفسا نفسی کا عالم باپا ہوگا جب، رب نفسی پکاریں گے سب انبیاء، رب نفسی پکاریں گے سب انبیاء، امتی امتی میرے آقا کہیں، امتی امتی میرے آقا کہیں، جانساروں کا دل تب سنبھل جائے گا، جانساروں کا دل تب سنبھل جائے گا، امتی امتی میرے آقا کہیں، جانساروں کا دل تب سنبھل جائے گا۔ سر کو سجدے میں رکھ کر شہ انبیاء روبرو عرش کے جب کریں گے دعا، سر کو سجدے میں رکھ کر شہ انبیاء روبرو عرش کے جب کریں گے دعا، رب کہے گا اٹھا سر میرے مصطفیٰ، رب کہے گا اٹھا سر میرے مصطفیٰ، مدعا تیرا جو کچھ ہے مل جائے گا، سر کو سجدے میں رکھ کر شہ انبیاء روبرو عرش کے جب کریں گے دعا، رب کہے گا اٹھا سر میرے مصطفیٰ، مدعا تیرا جو کچھ ہے مل جائے گا۔ امتی جتنے بھی ہوں گے عاصم وہاں، امتی جتنے بھی ہوں گے عاصم وہاں، وہ شفا سے حصہ بھی پائیں گے سب، وہ شفا سے حصہ بھی پائیں گے سب، امتی جتنے بھی ہوں گے عاصم وہاں، وہ شفا سے حصہ بھی پائیں گے سب، دور ہو جائے گا خوف و حزن و علم، دور ہو جائے گا خوف و حزن و علم، گنچائے دل وہاں سب کا کھل جائے گا، آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سر، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ ایسی فیلڈ میں چلے جائیں کہ جو لفظ ادا کیے جا رہے ہیں آپ کو وہ اترتے ہوئے اپنے اندر محسوس، یقیناً یقیناً ریئل منظر نظر آتا، محسوس ہوا۔ اور شیخ صاحب آپ یقیناً میری ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ جو ایک سینئر لکھنے والے، تجربہ کار لکھنے والے کے لفظ ہوتے ہیں، ان میں اپنا ایک وزن ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے لکھے ہوئے لفظ خود پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اور اللہ۔ جو اور وہ بول رہے انداز تھے بیان میں کوئی تصنع نہیں تھا، انتہائی نیچرل اور بہت پر تاثیر، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا آمین آمین۔ بلکہ ہم بڑے مشکور ہیں کہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، آمین۔ ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلی ہے سر آپ کے بارے میں کہ چونکہ ہم جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، 77واں جشن آزادی جس کے ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، کوئی اپنا قصہ بتائیے جو آپ نے اپنی آنکھ کا منظر دیکھا ہو، کیونکہ آپ کے پاس تو وہ ہوگا جو شاید آنکھوں دیکھا حال ہوگا، ہم تو صرف سنی سنائی باتیں، لکھی پڑھی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ منظر جو ہے نا، میری اس نظم میں آپ کو جا بجا نظر آئے گا۔
اچھا نظم بھی ہے آپ کے پاس؟ نظم ہے، اچھا لکھی بھی آپ نے؟ اور کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر گزشتے کاروان آزادی، ارے اس میں تو پھر پورا منظر نامہ ہوگا. پورا منظر ہے. شیخ صاحب پھر لگے ہاتھوں یہ بھی سنتے ہیں. مہربانی. پھر آپ سے بھی میں نے آج جشن آزادی کے حوالے سے بات کرنی ہے. صحیح. جی. آج ہی کے روز آزادی کی نعمت پائی تھی، آج ہی کے روز آزادی کی نعمت پائی تھی، جان کی بازی لگا کر ہاتھ نعمت آئی تھی. آج ہی کے روز آزادی کی نعمت پائی تھی، جان کی بازی لگا کر ہاتھ نعمت آئی تھی. سرزمین ہند کو سب داستانیں یاد ہیں، سرزمین ہند کو سب داستانیں یاد ہیں، ابن قاسم غزنوی نے فتح کیسے پائی تھی. ابن قاسم غزنوی نے فتح کیسے پائی تھی. جب تلک تیغ و سنا ہم ہاتھ میں تھامے رہے، اقبال کا رنگ ہے. جی جی. جب تلک تیغ و سنا ہم ہاتھ میں تھامے رہے، سارے عالم میں ہماری، سارے عالم میں ہماری سریرار آئی تھی، سارے عالم میں ہماری سریرار آئی تھی. دین سے منہ موڑ کر عیاشیوں میں کھو گئے، دین سے منہ موڑ کر عیاشیوں میں کھو گئے، یہ ہماری اپنے ہاتھوں آپ ہی پس پائی تھی. اللہ اکبر. یہ ہماری اپنے ہاتھوں آپ ہی پس پائی تھی. ایک فرنگی قوم نے یہاں آ کے شب خون مارا تھا، ایک فرنگی قوم نے یہاں آ کے شب خون مارا تھا، اس کے ہاتھوں قوم ساری کی ہوئی رسوائی تھی، اس کے ہاتھوں قوم ساری کی ہوئی رسوائی تھی. ان کے ظلم و جور کی چکی میں یوں پستے رہے، ان کے ظلم و جور کی چکی میں یوں پستے رہے، پستیوں کی ہر سطح، پستیوں کی ہر سطح حصے ہمارے آئی تھی. موج زن لوگوں کے دل میں تب ہوا جذبہ جہاد، موج زن لوگوں کے دل میں تب ہوا جذبہ جہاد، مختلف شکلوں میں اس جذبے نے لی انگڑائی تھی، مختلف شکلوں میں اس جذبے نے لی انگڑائی تھی. کچھ اکابر نے سنبھالا شعبہ تدریس تھا، کچھ اکابر نے سنبھالا شعبہ تدریس تھا، دوسروں نے راہ جد و جہد کی اپنائی تھی، دوسروں نے راہ جد و جہد کی اپنائی تھی. علم و فن کے وارثوں نے، علم و فن کے وارثوں نے اپنے فن کے زور سے مومنوں کے دل میں چنگاری سی ایک سلگائی تھی، مومنوں کے دل میں چنگاری سی ایک سلگائی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہوئی کایا کلپ، دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہوئی کایا کلپ، ایک مورے ناتواں تب پھیل سے ٹکرائی تھی، اللہ اکبر. ایک مورے ناتواں تب پھیل سے ٹکرائی تھی. راہ رواں شوق کا جذبہ قیادت کا فسون، راہ رواں شوق کا جذبہ قیادت کا فسون، حریت کے چاہنے والوں نے منزل پائی تھی، حریت کے چاہنے والوں نے منزل پائی تھی. کیا بتاؤں کتنی تب قربانیاں دینا پڑی، کربلا کا دشت تھا اور بادیا پیمائی تھی، اللہ اکبر. اللہ اکبر. کربلا کا دشت تھا اور بادیا پیمائی تھی. پھول سے معصوم نیزوں پر ترازو ہو گئے،
پھول سے معصوم نیزوں پر ترازو ہو گئے، راہ حق میں کتنے بچوں نے شہادت پائی تھی، نونہالوں کا بہت سا خون بہایا جب گیا، تب چمن کو اس طرح حاصل ہوئی رانائی تھی، پاک دامن عورتوں کی لٹ گئیں جب عصمتیں، پاک دامن عورتوں کی لٹ گئیں جب عصمتیں، پھر کہیں ویراں چمن میں فصل گل لہرائی تھی، پھر کہیں ویراں چمن میں فصل گل لہرائی تھی، کلمہ طیب ہے بنا لا ریب پاکستان کی، یہ وضاحت ملک کے بانی نے ہی فرمائی تھی، بھول بیٹھے سارے وعدے منزلیں پانے کے بعد، کفران نعمت میں ہمیں حاصل ہوئی یکتائی تھی، شامتے اعمال سے پھر ایک بازو کٹ گیا، ایک عالم نے چرا لی اپنی کیوں زیبائی تھی، آج بھی حالات کے تیور ہیں کچھ بگڑے ہوئے، جیسے پچھلے دور میں شامت ہماری آئی تھی، کفر یکجا ہے مسلمان کو مٹانے کے لیے، کفر یکجا ہے مسلمان کو مٹانے کے لیے، اتنی سی بات اتنی سی ہماری عقل میں نہ آئی تھی، مکتا ہے آج گرنا ہم نے عاصم عقل کے ناخن دیے، پھر نہ کہنا مومنوں کو کیوں ہوئی پس پائی تھی۔ جی بالکل، یہ پوری نظم ایک پوری داستان نظر آ رہی تھی کہ کیسے کیسے سفر چلا اور آج ہم کن حالات میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد الرحمن اعظم صاحب۔ سر کلام تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور آپ نے پوری ایک منظر کشی کی جس میں پورا سفر ہمیں نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب، سفر نامہ جس طرح ابھی ہم سن رہے تھے، 14 اگست کے بارے میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، خواب چونکہ آپ کا فوٹے ہے، خواب کی تعبیر لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ ایک خواب پاکستان کی تعمیر اور تکمیل کا دیکھا گیا تھا، حضرت اقبال کا خواب، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ محنت، پھر ہماری پاکستانی عوام جو آج بن گئی ہے، ان مسلمانوں کی جد و جہد کاوش۔ اس خواب کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں، پھر بہت سے خواب جو لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں وہ بھی آپ سے پوچھ لیں۔ وہ جو بڑوں نے خواب دیکھے تھے، وہ ایک اس کے بارے میں جو لفظ بولا جا سکتا ہے وہ ایک تصور تھا۔ جی، پھر اللہ رب العزت نے مدد کی، استعارتاً وہ استعمال ہوا لفظ کہ قائد اعظم نے اور علامہ محمد اقبال نے وہ خواب دیکھے، یہ استعارتاً استعمال ہوئے ہیں لفظ کہ انہوں نے یہ تصور میں یہ ایک خاکہ بنایا تھا کہ ہمارا مسلمانوں کا ایک ملک ہوگا جہاں آزادی ہوگی، آزادی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ جی، تو وہ خواب جو تھی وہ استعارتاً استعمال ہوئی تھی، خواب نہیں تھی۔ تو اگرچہ اس کے بارے میں کچھ خوابیں بھی ہیں جو ملک عزیز کے بننے کے سلسلے میں اس وقت کے دور کے لوگوں کو کچھ آئیں، تو انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ اب آگے ذمہ داری ہماری تھی، ہماری جنریشن کی تھی، بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے حوالے سے ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں اپنے حکمرانوں کے یا سیاستدانوں کے اچھے نہ ہونے کا، لیکن بالآخر انہوں نے نکلنا تو ہم سے ہی ہے۔ جیسے ہم ہوں گے، ہمارے اندر سے حکمران آگے بڑھیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح پیدا کریں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے دین میں، اپنے وعدے کی پاسداری میں، ہر چیز میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کو جو ہم سے چیز ریکوائرڈ ہے وہ اخلاص ہے۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ نہیں چل رہے تو بہت کچھ سنورنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، تو پھر ساری خیر واپس آ سکتی ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ یعنی کہ آپ نے پیغام شروع میں ہی دے دیا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کرتے۔ اچھا، یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی کہ اکثر جو لوگ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ خواب دیکھا گیا تھا، وہ استعارہ تھا، جی، وہ ایک تصور
لایا گیا تھا, وہ ایک سوچ تھی, اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ویژن تھا کہ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے, اور ہم اب کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے بتا دیا, ہمیں اس پہ خود سوچنا چاہیے, ہمارا فیوچر کیا ہوگا یہ ہمیں خود تعین کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, خواب ہیں پھر جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, شامل کریں جی, بسم اللہ کریں. لیں جی, پہلا خواب ہے, عورت ہیں, عمر ہے 36 برس, 2 بچے ہیں ان کے. لکھتی ہیں خواب میں بیٹی کا بائیں سائڈ والا اوپر کا دانت ٹوٹا ہوا دیکھا, پھر اس کو ہاتھ سے جوڑ دیا تو وہ جڑ جاتا ہے. پھر دیکھا کہ میں کچن میں ہوں, چھت سے پانی ٹپک رہا ہے, دیور اور ساس کو دکھا رہی ہوں, کمرے کی چھت بھی ٹپک رہی ہے. پہلا خواب تھا. دوسرا خواب ہے کہ پھر دیکھا کہ دیور بیمار ہے, وہ میرے کمرے میں ہے, دوائی لیتا ہے, ساتھ ہی اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی ہے, کالی ہو جاتی ہے, اس پر چھت سے پانی گر رہا ہے, وہ روم کے دروازے پر اندر کی جانب الٹی کرتا ہے, پھر چھت سے لیکوڈ ٹائپ کوئی چیز اس پر گر رہی ہے, اور میں کہتی ہوں کہ چھت پر تو ٹائل لگی ہے, اوپر دیکھتی ہوں کہ چھت سے آسمان صاف نظر آ رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یا تو پریگننٹ ہیں یا پریگننٹ ہونے والی ہیں. اچھا, دونوں صورتوں میں پریگننسی میں ان کو کچھ پرابلمز ہیں جو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اس پرابلم سے نکل آئیں گی. ان کے خامد کی بھی جو طبیعت ہے اس میں بھی خرابی کا عنصر نظر آ رہا ہے, جو دیور ہے اس کی طبیعت میں بھی خرابی کا عنصر نظر آ رہا ہے. یہ والی جو بیماری ہے جو خاص طور پر دیور کو ہے, اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان کے بلڈ ریلیشن سے, یعنی خاندانی کوئی بیماری ہے جو چلتی آ رہی ہے, کچھ فوتگیاں اس بیماری سے پہلے ہو چکی ہیں. وہ جو بیماری ہے اس کا تعلق ہیپیٹائٹس سی, بی وغیرہ یرقان سے ہو سکتا ہے, اور کینسر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرنا چاہیے, اور آگے کچھ اگر ان سے کوئی سستی اور کاہلی ہوتی ہے اس پرابلم کو, اس کا تدارک کرنے میں اگر ان سے سستی اور کاہلی ہوتی ہے, آگے پھر خیر نہیں ہے, آگے وہ چھت نظر نہیں آ رہی ہے. آپ آگے خود سمجھ سکتے ہیں. معبر کو ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جو آگے اگلے الفاظ ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے لیے خیر کرے. ان کو خواب دکھائی گئی ہے تاکہ یہ مکمل طور پر تدبیر اختیار کریں. کیسے SOPs اختیار کریں گے اس سچویشن میں جب گھر میں بہت زیادہ بیماریاں آ چکی ہوئی ہیں. نمبر 1, اس بچے کی بیماری اور تکلیف کا معاملہ جو ماں کے پیٹ میں ہے, جی, اس خامند کی جو ان کا خامند ہے, اس دیور کی جو ان کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے. اس طرح یہ جو پرابلمز ہیں, اب وہ بچے کی پرابلم ماں کی پرابلم ہے جس کے پیٹ میں ہے وہ, تو ان کے گھر میں جو بیماریوں نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے, اس کے سلسلے میں ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اب ہمیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے. اللہ سے مدد لیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, جی, تقوی اختیار کریں, اللہ سے دعا کریں. جو کچھ بھی علاج معالجے کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے اس کو جلدی کریں, لیٹ مت کریں. اچھا, یعنی ایکٹیو ہو جائیں, جی, سستی کا مظاہرہ نہ کریں, جی, اور اس کی تدبیر کر لیں تو ان کے لیے ہی اچھا ہے, یہی اچھا ہے, فیملی کے لیے اچھا ہے. جی, ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھیں نا, وہ بچی نے خواب دیکھی, وہ بچی کا دانت تھا نا جو ٹوٹا. جی 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 بالکل. وہ کیا تھا, وہ بیٹی کا بائیں بھائی, سائڈ والا اوپر کا, وہ اس کا بھائی تھا. جی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی شور ہے, وہ اس بچی کا چھوٹا بھائی ہے. تو وہ جو چھوٹا بھائی ہے, یا تو وہ چھوٹا بھائی ہے یا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوگا اور بھائی ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی بہت سی نشاندہیاں, بہت ساری نشاندہیاں, ہاں جی, اس میں موجود ہیں, جی, اور اس کے لیے ان کو ہی ایفرٹ کرنی ہے اور فوری طور پر. جی, فوری طور پر. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے. جی, آمین آمین. اگلا خواب شیخ صاحب. جی, لکھتے ہیں میری شادی نہیں ہوئی, 19 سال کی عمر ہے ان کی. جی, لکھتی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں سو کر اٹھتی ہوں, میرا فون جو کہ چارجنگ پر ہے خود بخود اتر کر گھر سے باہر چلا گیا. میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا.
پھر میں, میری امی اور بھائی گھر کے نیچے والے فلور پر جاتے ہیں. وہاں دیواروں پر بڑے بڑے کالے رنگ کے نشان لگے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ یہ کام اس غیبی مخلوق کا ہے, اور میں سوچتی ہوں کہ اب تو پینٹ کروایا تھا اور یہ کیا ہو گیا. پھر میں باہر جاتی ہوں تو میرے اسکول ٹائم کی 2 سہیلیاں کہتی ہیں پیاری لگ رہی ہو. مجھے کچھ یاد آتا ہے. میں گھر کے اوپر والے فلور پر آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میری اسکول ٹائم کی انگلش ٹیچر وہاں سے مجھ سے کہتی ہیں اوپر نہیں جانا, اوپر خطرہ ہے. اس سے آگے اور بھی ہے مگر مجھے آگے بھول گیا ہے. الحمدللہ ہمارے گھر کوئی غیبی مخلوق یا سایہ نہیں ہے. اس کی تعبیر بتا دیں پلیز, بہت پریشان ہوں. جی اچھا, عمومی طور پر اس طرح کی خواب دیکھنے سے ان کو یہ لگتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ سایہ ہے, یا ہمارے گھر میں کوئی پرابلم ہے, یا کوئی باہر والی چیزوں کا یا سیب کا. ایسی بات نہیں ہوتی. جو اس کے ذہن میں بات آئی اور اس نے جب خواب بیان کی, اور اس نے خواب بیان کرتے وقت یہ بھی چیز اپنے ذہن میں مد نظر رکھی کہ یہ لوگ میرے گھر میں باہر والی چیزوں کے ساتھ وہ چیز کو نہ جوڑ دیں, لہٰذا اس نے جسٹیفیکیشن دیا ہے کہ میرے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کے گھر میں نہیں ہے, ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. جی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہونا ہے, اچھا, رشتہ داروں میں, وہ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ نظر آ رہا ہے, آگے وہ وہاں سے ہٹتا نظر آ رہا ہے. اچھا, اور اس طرح کی چیزیں اس کے ایک بھائی کو یا ماموں کو بھی فیس کرنی پڑی تھی. اچھا, پریویسلی. جی جی جی, جی, جو ان کے ساتھ بیت چکا ہے. جو بیت چکا ہے. اچھا, تو وہاں پر وہ جو موبائل ہے خواب کی تعبیر میں, وہ اس کا ہونے والا ہم سفر ہے. جی, وہ آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ موبائل کی مختلف صورتیں. جی بالکل بالکل. وہ بجائے اس کے کہ وہ ریکور کرتا اپنے آپ کو اس معاملے میں, وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. کس چیز پر لگا ہوا تھا؟ چارجنگ پہ. اس کی چارجنگ فل کی جا رہی تھی. جی جی جی. اور وہ فل ہونے کی بجائے باہر نکل گئی. اس کا مطلب کہ رشتے سے وہ باہر ہٹنا چاہ رہے ہیں. یہ چیز اس بیٹی کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ نارمل ہے, جہاں لکھا ہوا ہے وہیں ہونا ہے. تو شیخ صاحب, اس کے بعد اگلا خواب ہے وہ شامل کرتے ہیں. عمر ہے 40 سال, شادی شدہ مرد ہیں, 3 بچے ہیں. لکھتے ہیں میں نے خواب میں اپنی بائیں طرف کی داڑھوں کو کیڑا لگے دیکھا. اس قدر کیڑا لگا تھا کہ وہ گل سڑ کے گرنے کے قریب چلی گئیں. میں اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں, مجھے تعبیر بتا دیں. ان کے کچھ رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں جی, اور بیماری میں آگے تک چلے گئے ہیں. جیسے کوئی بوڑھے ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ جی جی, بزرگ لوگ کچھ نہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور ایک رشتہ دار اس حوالے سے 2 قسم کے ہیں. ایک قریبی زون کے, ایک تھوڑا سا ہٹ کر زون کے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک قریبی رشتہ, ایک جملہ تھوڑے سے دور کے رشتہ دار. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے, تعبیر میں آ رہا ہے, یہ تھوڑے سے دور کے رشتہ داروں کے بارے میں ہو رہی ہے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کچھ بیمار ہیں, ان کی صحت سلامتی کا یہ دیکھیں, بیمار پرسی کریں, تیمارداری کریں. اگر غریب ہیں, حقدار ہیں اور ان کو ڈیزرو کرتے ہیں, ان پر کوئی خرچ کریں. اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز یہ ہے, خیر خیر کر دیں, مدد کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اشارہ ہے اور ان کو بہتر پتہ ہوگا. جی جی, ان کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے 21 سال عمر ہے, کنواری لڑکی ہیں. لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی جن کا دودھ پیتا بچہ ہے, اس کے گرد بیڈ پر 4 نیولے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کمرے میں جاتی ہوں اور اس کو اٹھا لیتی ہوں. 3 نیولے باہر نکلتے ہیں اور چوتھا بیڈ کے نیچے چھپا ہوتا ہے. اس کو بہت مشکل سے باہر نکالتی ہوں. میرے خواب کی تعبیر بتا دیں. جی, یہ جو بچہ ہے نا, اس کو نظر بد کا اثر موجود ہے. اچھا. اور یہ جو نیولے ہیں, ایک پرابلم ہے یہاں پر, اور انہوں نے بچے کو گھیرا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی بچے کو پرابلم موجود ہے, کوئی روحانی پرابلم موجود ہے. تو وہ یا تو دم کروائیں گے یا کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں گے جس سے وہ پرابلم ہٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور وہ پرابلم 3 حصے ختم ہو جائے گی, ایک حصہ باقی رہے گی. اس کے بارے میں دوبارہ ان کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اچھا, یعنی آپ نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ معاملات ہیں نظر بد کے, ایک تو اس کا حل کریں, فوری کریں. جی, وہ معاملات 3 گنا تو حل ہو جائیں گے, 1% بس وہ رہ جائیں گے. جی, یعنی 1/4 باقی رہے گا, 1/4 رہ جائے گا. اس کا بھی حل لازمی کروانا. اس کا ان کو بعد میں تدارک علیحدہ سے کروانا ہوگا. پہلے جو ان کو بتایا گیا کہ آپ اس کا روحانی علاج کروائیں, دم وغیرہ کروائیں. جی, اور یہاں پر شیطانی چیز کے ہونے کا اندیشہ موجود ہے اور وہ نظر بد ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کو اس لیے اللہ رب العالمین اس مقصد کے لیے خواب دکھائی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ ان کے لیے خیر کرے. جب یہ اس کا روحانی علاج کروائیں گے, دم کروائیں گے, سبحان اللہ, پرابلم 3 گنا 4 میں سے 3 حصے ختم ہو جائے گی. چوتھی کا ان کو بعد میں تدارک کرنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے 34 سال عمر ہے, مرد ہیں, حال ہی میں نکاح ہوا ہے. جی. لکھتے ہیں خواب دیکھا ہے کہ کرکٹ کا میدان ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کرکٹ میدان بہت خوبصورت ہے, جس طرح انگلینڈ میں ہوتے ہیں. گھاس بہت خوبصورت ہے. میں بال کو 2 وکٹوں میں مارتا ہوں اور کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے. میں خوش ہو جاتا ہوں. تعبیر بتا دیں. یہ اپنے مخالف پر غلبہ حاصل کرے گا اور جو پرابلم اس کی لائف میں موجود ہے اس سے نکل آئے گا. خواب کی تعبیر میں واضح طور پر یہ آ رہا ہے اور اللہ اس کی مدد کرے گا. ٹھیک. اور اس کو ہمت دے گا, اس کے بازو میں طاقت پیدا کر دے گا, اپنی پرابلم سے, حالات سے نکل آئے گا جو یہ فیس کر رہا ہے. چلے ماشاءاللہ, گڈ, ماشاءاللہ, یہ خوش آئند ہے ان کے. جی. ٹھیک ہے. اگلا خواب ہے, عمر ہے 27 سال, غیر شادی شدہ خاتون ہیں. لکھتی ہیں میں ہر وقت بے چین رہتی ہوں کہ اللہ مجھے کب دے گا, میں کب تقسیم کروں. اللہ سے رو کے دعا کرتی ہوں, رات کو سو جاتی ہوں, خواب میں درخت دیکھتی ہوں. میں نہیں جانتی درخت کس پھل کا ہے جس پہ پھل لگے ہیں, جو پھول کی شکل میں لمبے لمبے پھل ہیں. ہر پھل 2 ساتھ لگے ہیں, جو سب سے اوپر لگے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ میرے ہیں. کوئی پاس کھڑا کہتا ہے نہیں, اس سے اوپر, بہت اوپر جو پھل لگے ہیں, جو نظر بھی مشکل سے آ رہے ہیں, وہ کہتا ہے وہ آپ کے ہیں. تعبیر بتا دیں. غیر شادی شدہ. جی, غیر شادی شدہ ہے. اس نے جو اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرے اور میں خرچ کروں, جی, یہ اس کی خواہش بن گئی ہوئی ہے. اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا. اس میں تھوڑی سی دیر ہے, جی, اور وہ آسمان سے رزق آنا ہے. آسمان پر ہی نظر آ رہا ہے نا, درختوں کی آؤٹ سے ذرا دور. جی, دور ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ پتہ ہے کس چیز کی تصدیق ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا جی, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. یہ جو تمہارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے رزق کے بارے میں, یہ آسمانوں پر ہے. اب وہ پھل اور پھول اور وہ سارا کچھ اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ درخت سے ہٹ کر ہے, یا آسمانوں کی طرف ہے. وہ رزق ہے, تھوڑی سی دیر ہے, اللہ دے گا پھر خرچ کرے گی. یہی چیز آ رہی ہے اس میں. تھوڑا صبر رکھیں گے. جی, تھوڑا سا صبر رکھیں گے. تھوڑا سا صبر رکھیں. وہ پروسیس میں ہے انشاءاللہ. جی, ٹھیک. آپ خوش کیوں ہوئے ہیں؟ اچھا, میں اس کی خواہش دیکھو. اور میں وہی کہہ رہا تھا, میں وہی سوچ رہا تھا کہ خواہش کتنی خوبصورت ہے. جی. اللہ تعالیٰ سے امید کیا ہے جی, کہ رب تو ہی مجھے دے گا, جی, اور میں ہی تیرے بندوں کو تیرے وسیلے سے, تیرے توسط سے جو مجھے ملے گا, جی, جو تو مجھے عنایت کرے گا, میں بانٹوں گا. تو یہ بڑی خوبصورت ایک فیل ہے جسے سوچ کے اچھا لگتا ہے. ہمارے بھی دلوں میں ایسی ہی باتیں ہیں. جی, بالکل. آپ اور میں اکثر جب بیٹھے ہوتے ہیں کبھی پروگرام کے بعد, ہم ایسی ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ رب تو ہمیں عنایت کرتا ہے تو ہم تیرے بندوں کے کام آ جائیں. بے شک. تو یہ ہماری بہن بھی ایسی ہی لگی مجھے. جی, بے شک. وہ فیل مجھے آئی. بلکہ مجھے عبد الرحمان صاحب کو بھی شامل کروں گا. ہماری گفتگو بڑے غور سے سن رہے ہیں, اور جب یہ والی بات ہوئی اور جس آیت کا ذکر کیا ابھی شیخ صاحب نے, آپ کے بڑے دل کو لگی مجھے لگتا ہے. تو کیا مثلاً آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ جب خواب کے حوالے سے, اس پروگرام سے پہلے کا تو مجھے نہیں پتا, اب جب آپ یہ سن رہے ہیں کہ خواب دیکھے جاتے ہیں, ان کی تعبیر جانی جاتی ہے, تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس علم کے بارے میں, اس علم کے بارے میں کیا آیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. جی, اور نا امیدی کفر ہے. جی, بے شک. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی, آپ کو کوئی پرابلم جسمانی ہے, روحانی ہے, تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ نمازوں میں باقاعدگی کریں, اور نمازوں میں اگر فرائض کے علاوہ آپ نوافل بھی پڑھیں تو اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہے. جی, بے شک. اور صبر کریں. جی, بے شک. الصبر عند صدمۃ الاولیٰ. جب آپ کو جیسے ہی کوئی مصیبت, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی بیماری آتی ہے نا,
تو اس پہ آپ جزا فضا نہ کریں، بلکہ رب ذوالجلال سے بیماری اور تندرستی دونوں اس کی طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے کہہ لینے دیجئے یہاں پہ اکثر لوگ نا شیخ صاحب مجھے جب واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا میرے نمبر پہ مجھے کس طرح سے بھی رابطہ کرتے ہیں، تو سر آپ کو پتہ ہے وہ کیا لکھتے ہیں اس میں شیخ صاحب اور عبد الرحمن صاحب؟ وہ لکھتے ہیں کہ ہم بڑے یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ نیک کام بھی کرتے ہیں، اور جب مجھے تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے لیے ہی کیوں، یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ تو آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے کہ نہیں؟ یہ بات انہوں نے نہیں جو کرنی چاہیے۔ بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے جی کہ حدیث کوٹ کی ہے انما الصبر فی الصدمۃ الاولی۔ الصبر عند صدمۃ الاولی۔ اوکے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ صبر کب بنتا ہے؟ جب آپ پر مصیبت کا اٹیک آئے، جب آپ مشکل میں آ جائیں، اسی وقت آپ کو صبر کرنا ہے، وہ ہے صبر کا ٹائم، نہ کہ یہ کہنا کہ میرے لیے ہی ہونا تھا۔ جی اور دیکھیے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب، آلام اور مصیبتیں انبیاء پر آئیں، بے شک، اور سارے انبیاء کی مجموعی مصیبتیں، آلام اور دکھ تکلیف مجھ پر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب وہ ذات گرامی اللہ کی پسندیدہ، اللہ کی چہیتی اور لاڈلی شخصیت ہے، اس کو اگر اس قسم کے مصائب اور آلام سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ اللہ اکبر، کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ یہی میں کوسچن تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ جو کہتے کہ میرے لیے تھا۔ اچھا عبد الرحمن صاحب، چونکہ 14 اگست کی مناسبت سے پروگرام ہے، مجھے یہ بتائیے گا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ ہو پاکستان کی تکمیل کے حوالے سے، پاکستان جب معرض وجود میں آیا، ہجرت کی، لوگ پہنچے، آپ کے آباء و اجداد کہاں تھے، آپ نے کیا دیکھا، یا آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کو کیا بتایا گیا؟ مصائب و آلام کا ایک دریا تھا، آگ اور خون کا ایک دریا تھا، جس کو پار کر کے یہ تاریخ کی بہت بڑی ہجرت ہے، سب سے بڑی ہجرت ہے، لیکن اللہ کی کسی بھی اللہ کے فیصلے پر ناگواری اور شکایت کا آپ تصور سے ذہن سے نکال دیں، شکایت نہیں کرنی۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کو یاد آتا ہے وقت آپ جب پاکستان بنا تب کہاں تھے، آپ کے آباء و اجداد کہاں تھے؟ پہلے ایج تو پوچھ لیں اس وقت۔ نہیں، یہ شیخ صاحب ایج والا تو معاملہ غلط ہو جائے گا نا۔ نہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ایج بتائیں گے تو وہ ابھی بتائیں گے تو ایج پتہ چل جائے گی۔ جی شیخ صاحب آپ سمجھیں نا بات کو ذرا۔ جی میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ضلع قصور تحصیل پٹی، اس سے ہمارا گاؤں تھا تحصیل ترن تارن میں سرہاڑی کراں، وہاں سے ہم نکلے، اور میں نے جیسے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا 4 آدمی تھے، کپڑے کا ڈپو تھا، 3 مسلمان تھے اور 1 ہندو کھتری تھا۔ میرے والد گرامی ہم اپنے ننہال آ گئے تھے، میرا ماموں کوئی نہیں تھا، میرے نانا جان ہمیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاحب نصیب بنایا تھا، یہ اپنے منہ میں مٹھو بننے والی بات نہیں ہے۔ 250 من گندم ہمارے گھر میں موجود تھی، 150 من چنے موجود تھے، اور ایک گھوڑا اور بھینس، اتنے مرفع الحال تھے۔ لیکن وہاں سے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات حاضرہ سے میرے والد گرامی ہمیشہ باخبر رہتے تھے، میرے ننہال والوں کو انہوں نے کہا کہ ملک تقسیم ہو جانا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ میرے ننہال والے کہنے لگے تو پرائے گاؤں کا ہے نا، ہم صدیوں سے نسل سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑیں گے؟ تو ہم نے مختصر سا سامان دیا اور وہاں سے نکل آئے۔ بعد میں سکھ جو تھے نا ہمارے پڑوس میں، وہ ہاتھوں کو دندیاں ونڈن لگے کہ مرغی نکل گئی۔ ہم نے پیسے اور مال کی پرواہ نہیں کی، اپنا ایمان
اور اپنی عزت بچا کر کے آ گئے تھے. ماشاءاللہ قربانی دے کر قربانی دے کر ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا اصل میں انہوں نے جو قصور کا جو شہر کا نام لیا نا قصور کے ساتھ جو تحصیل تھی پٹی اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شاید آپ نے غور نہیں کیا، یہ اس وقت جو باؤنڈری ہے سرحد ہے وہ اس سے انڈیا کی طرف تھا، تو وہاں سے ہجرت کر کے ہی آئے. ہاں جی وہاں اور یہ سارا کچھ گندم اور چنے وہاں چھوڑ کے آ گئے، اپنا ایمان بچایا، اپنی عزت بچائی، اپنا دین بچایا، مال کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے یہ کہا ہے ہمارا قافلہ وہاں سے پاپ پیادہ لاہور کی طرف چلا، اور وہ ڈوگرا فوج تھی اور سکھ ان کا کیپٹن تھا، اور ہمارے اس کاروان کی حفاظت کے لیے 3 بلوچی بھائی تھے، 3 سگے بھائی، ایک قافلے کے پیچھے، ایک درمیان میں اور ایک سامنے آگے. کتنے لوگوں کا سر قافلہ چلا اس وقت؟ بس وہ قافلہ لوگ ملتے جلتے تھے نا، وہ ہزاروں کا تھا، اور سکھوں نے اور ہندوؤں نے راستے میں کنوؤں میں زہر ملا دیا تھا تاکہ یہ مر جائیں، جو پیے وہ مر جائے. اللہ. تو یہ کیا بتاؤں میں آپ کو. ہم یہی تو جاننا چاہ رہے ہیں، یہی تو سننا چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے آج کل کی نسل کو. اللہ اکبر. آپ کو پتہ شیخ صاحب جب حالات کا ذہن میں تصور آتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے پاکستان کو گالی دینے والوں، اے ملک کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، ملک اللہ کی دین ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، اور رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو اس کا ہوا اعلان. اور میرا یہ یقین ہے اور اعتماد ہے کہ اللہ اپنے نام کی لاج رکھے گا انشاءاللہ، اور اس کو برباد کرنے والے برباد ہو جائیں گے. اس کے دشمن اپنی موت آپ مریں گے انشاءاللہ. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا وزن کس کے پردے میں پڑتا ہے. کیا کافروں کے ساتھ ہمارا وزن پڑتا ہے یا مسلمانوں اور ایمان والوں کے ساتھ؟ تو بھائی بات یہ ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاں کے کاشغر. اقبال کا شدائی ہوں. خود شاعر ہے نا، جی جی، تو اس کے اقبال کے اسکول آف تھاٹ شدائی ہیں. تو دوسری بات یہ دیکھیں، جن لوگوں نے وہ پرابلمز دیکھی ہوئی ہیں، قربانیاں وہ تکالیف دیکھی ہوئی ہیں، وہ سارا کچھ وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. ابھی بھی تکلیف جی ابھی بھی تکلیف میں چلے گئے. اور لیکن نیو جنریشن یہ بات نہیں سمجھتی، اور وہ لوگ جو آزمائشوں میں ہیں اور دولت کی ہوس میں ملک کے ساتھ بے وفائی اور غداری کرنے والے، اللہ نے ایک چیز کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے اور ان کو تباہ کرنا ہے. ملک کو بچانا ہے اور ان کو تباہ کرنا ہے. اور اس میں جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ نے ایسے ہی کرنا ہے، مجھے بھی میرے علم کے حساب سے یقین ہے کہ اللہ نے ایسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن جی مرنا کب کس نے ہے اور کس کو کس طریقے کی اذیت ناک موت دینی ہے، اس کو اللہ نے نشان عبرت بنانا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہر امت کی ایک آزمائش ہے، آپ کی امت کی آزمائش کیا ہے؟ فرمایا میری امت کی آزمائش دولت ہے. جی. اور انسان اتنا حریص ہے، اسے سونے سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے یہ کہے گا ایک اور چاہیے، حال میں مزید. اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو یہی ہو رہا ہے ابھی عبد الرحمان صاحب، اگر ہم ملک کے حالات دیکھیں ابھی یہی چل رہا ہے. تو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی فیلنگ کتنی ایموشنل ان کی فیلنگ تھی کہ جذباتی تھے اتنے کہ میں نے تو یہ وقت کاٹا ہے، ہجرت کی ہے میں نے، مال اسباب چھوڑا ہے، عزت کو بچا کے نکلے ہیں، اور آج وہ ملک کو جس حال میں دیکھتے ہیں. آج ہم چونکہ پروگرام کر رہے ہیں اپنے پاکستان، پیارے پاکستان کے لیے، ان کی تکلیف نظر آ رہی ہے. جی بے شک. تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں استقامت دے. میری ایک نظم کا مسئلہ ہے. جی میرا ایک دوست کہتا ہے عاصم صاحب آپ کی شاعری کا لب لباب ہے سارا یہ مطلب. جی یہی سچ ہے مالک، بڑا پرخطا ہوں
مگر آخرش میں تو بندہ تیرا ہوں. تیرا ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. بے شک بے شک. تو میں نے جو مانگا ہے نا اپنے رب سے، کون کہتا ہے کہ رب دیتا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ رب سنتا نہیں ہے؟ ہمیں سنانا نہیں آتا، اللہ اکبر. مانگنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، سوال کرنا نہیں آتا، سوال کرنا نہیں آتا. ہم تو التجا مائل کرنے بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ روے منزل ہی نہیں. تو میں تو کوئی حوروں کے چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. موسیٰ ہی. تو شیخ صاحب پھر ایسے موقع پہ تو سم ٹائمز خود فیلنگ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن ایک چیز آج سارے پروگرام میں کرتے ہوئے میرے دل میں اور ذہن میں آتی رہی کہ اتنی قربانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اتنے اپنے ہیں جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں، اتنے پیارے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارے بڑوں نے، آپ نے جیسے آپ ہمارے پاس موجود ہیں، اپنے سے بچھڑتے دیکھا ہے. اور ہم آزادی کا مطلب کیا لے کے بیٹھے ہیں؟ صرف یہ کہ بائک کا سلنسر نکال لیں، صرف یہ کہ ناچ گانا سڑکوں پہ کر لیں، صرف یہ کہ عوام الناس کو تنگ کر لیں، صرف یہ کہ اپنا آپ دیکھیں کہ مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے، باقی کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ جی بے شک. ہمیں اپنی ذمہ داری کا ہی پتہ نہیں ہے. جی ہم سب کو انڈیویجولی، انفرادی طور پہ، جی. جس طرح عبد الرحمن صاحب ہیں یہ کلام پڑھتے ہیں، اپنے احساسات لفظوں میں ڈھالتے ہیں، جس طرح آپ ہیں، آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ذمہ داری دین کے حوالے سے بنتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. میں ایک صحافی، صحافت کا ایک ادنا سا شاگرد طالب علم ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں. کتنا ہی اچھا ہو ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں، اپنے اپنے حصے کی کوشش کرنی شروع کر دیں، تو چیزیں سلجھنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. بے شک. یہ ہوس ختم ہو جائے جی کہ مجھے یہ بھی مل جائے، میں یہ بھی لے لوں، اور وہ سب لینے کے بعد میری نظر اور آگے چلی جائے. جو مرے وہ کیا لے گئے؟ جی. جنہوں نے اقتدار کے لیے بے وفائی کی، اوورٹیک کیا، جنہوں نے سیاست میں کوئی ایک رانگ رول پلے کیا، جنہوں نے دولت حاصل کرنے کے لیے رانگ پلے کی، وہ لے ساتھ وہ جب وہ گئے تو کیا لے گئے؟ نیو جنریشن کو یہ سمجھائیں کہ وہ کچھ لے کر گئے تھے جو آپ لوگ لے کر جاؤ گے. خدا را دین کی طرف واپس لوٹو. اور شیخ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، جی اگر کوئی لے کے بھی جائے گا تو وہ کیا لے کے جائے گا اصل میں؟ جی اپنے اعمال، اپنے نیک کام، آپ نے جو اللہ کی راہ میں کیا ہوگا، خرچ کیا ہوگا، وہ لے کے جائیں گے. جی بے شک. نہ کہ یہ پراپرٹیز، جی یہ ملک کی لوٹ مار، اپنے ہی ملک کی بدنامی، جی اور اپنوں کو ہی کاٹنا، اپنوں کو ہی نقصان، یہ نہیں لے کے جائیں گے آپ. اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، خواب تو بہت سے ہیں، ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے، اور اس امید سے، اس جذبے سے کہ انشاءاللہ ایک اور 100 پروگرام کا ہم آغاز کریں گے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کرے کہ چلتا رہے، ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ہم پروگرام کرتے رہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ شیخ صاحب آپ تشریف لائے. اور شیخ صاحب کے ساتھ ساتھ جناب عبد الرحمن عاصم صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، ان الفاظ کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. پاکستان جب مارز وجود میں آ رہا تھا تب کی وہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جو قربانیاں دیں، وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت مند رکھے. بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا. لے جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور جب میں 100 پروگرام سکسیسفلی پیش کرنے کی بات کرتا ہوں تو یہ مجھ اکیلے کی کاوش نہیں ہے، یہ کام صرف مجھ اکیلے کا نہیں ہے، اس کے پیچھے میری پوری ٹیم ہے، پیغام ٹیلی ویژن صبح وطن کی پوری ٹیم ہے. اور آج جب یہ 100 پروگرامز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا میں اپنی ساری ٹیم سے بھی آپ کو ملواؤں. تو ویلکم مائی ٹیم. آئیے اور صبح وطن کی ساری ٹیم سے آپ کو ملاقات کرواتے ہوئے میں دکھاؤں گا کہ ہم نے یہ سفر جب شروع کیا، اکتوبر میں ہم نے پہلا پروگرام کیا، اور آج ہم نے 100 پروگرام مکمل کر لیے، اور کامیابی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغام ٹیلی ویژن کا یہ مقبول ترین پروگرام جاری ہے اور آپ کی محبتوں سے جاری ہے. میرے رائٹ ہینڈ پہ اشفاق صاحب موجود ہیں، یہ لیڈ کرتے ہیں ٹیم کو، پروڈیوس بھی کرتے ہیں، کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں، کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں. جیک آف آل ٹریڈ فار دا لائٹر نوٹ اشفاق صاحب ہیں. سر آپ کے آنے کا شکریہ ہے. یہ ہمایوں صاحب ہیں
یہ ہیڈ کرتے ہیں ہمارے اپنی جتنی کیمرہ مین کی ٹیم ہے, لائٹنگ ہے, ان کو دیکھتے ہیں. یہ جی مان اللہ صاحب ہیں, مان اللہ صاحب NLE ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ عمر ہیں, عمر مسکرا رہے ہیں کیونکہ پروموشن کی طرف چلے گئے ہیں, اب پورے پروڈیوسر ہو گئے ہیں. تو عمر ہیں, ان کے ساتھ ہمارے یہ ٹیبا ہیں. کیا بیٹا آپ کا نام ہے؟ علی رضا ہیں, آصف ہیں جینیٹوریل سٹاف میں ہیں, اور میرے پیچھے ہیں جی کاشف جو ہمیں خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں, جو ہمارے منہ کے ڈنٹ ہیں, جو پینٹ ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں. یہ کاشف ہیں جی. یہ محمد بوٹا ہیں, یہ بھی کیمپ پہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ یہ جنید صاحب ہیں, آڈیو کی جتنی چیزیں ہیں, ٹیکنیکل کی جتنی چیزیں ہیں, یہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. دورانی ون اینڈ اونلی دی گائے کہ جو بڑی خوبصورت تصویریں پوسٹ کے اوپر لگاتے ہیں, یہ وہ صاحب ہیں. اور یہ ہیں اورنگزیب بھی کیمپ پہ ہوتے ہیں. تو یہ میری پوری ٹیم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور حافظ ندیم صاحب کا, جن کا یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو آج ماشاءاللہ کامیابی سے 100 پروگرام مکمل کر گیا ہے. فخر الاسلام صاحب جو کہ ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ ہے, انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پروگرام میں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں وہاں سے گائیڈ لائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ نعمان صاحب ہیں جو ہمارے کچن کو ہیڈ کرتے ہیں, ہاشم یزمانی صاحب ہیں, نعمان فاروقی صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا NLE پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹرانسمیشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹیکنیکل کا پورا سٹاف ہے, سرور صاحب ہیں, ایڈمن کے لوگ ہیں, خرم صاحب ہیں جو ہماری سائٹ ڈیزائننگ کو دیکھتے ہیں, اور ایسے بہت سے ہمارے لوگ جن کا شاید اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہوگا. ان سب کی کاوشوں سے ہی ہم اس کامیابی کے سفر تک پہنچے ہیں, اور انشاءاللہ اسی ٹیم کے ساتھ, اسی لگن کے ساتھ اور مزید زیادہ جذبے کے ساتھ ہم اگلی جو منزلیں ہیں ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور مزید کامیابیاں سمیٹیں گے. اور آپ کی جو محبت ہے اس کے ہم بڑے مشکور ہیں. آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں, ہمیں پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں, اور اس سے ہم مزید کچھ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سو یہ میری سکسیس ٹیم ہے, سکسیس سٹوری ہے پیغام ٹیلی ویژن کے. یہ وہ ہاتھ, آنکھیں, ذہن ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے پروگرام بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. تو جناب یہ سفر چلتا رہے گا, یہ باتیں چلتی رہیں گی. آج چونکہ 14 اگست کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں, اس سیٹ سے پروگرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہم ایک نیا پروگرام, ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ, نیا پروگرام مینز ایک نئے سیٹ کے ساتھ اور ایک نئی کوشش اور نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے صبح وطن کے لیے. تو تب تک کے لیے نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.